नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तान व बांग्लादेश में अक़लियतों पर बढ़े जुल्म पर जेनेवा में यूएन से लगाई गुहार। बेल्जियम में पीटीएम के जिरगे में बलोचों पश्तूनों ने किया यकजहती का इजहार। और रमजान व ईद पर बेकाबू महंगाई से अजीरन पाकिस्तानियों की चीखों पुकार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं जेनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिले गौर बात यह रही कि जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी के दफ्तर के बाहर ये एहतजाजी मुजाहिरे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नामी इदारे के कारकुनों ने किए और इन मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस से पाकिस्तान और बांग्लादेश में अक़लियती फिरकों पर बढ़े जुल्म ज्यादतियों को रोकने की गुहार लगाई गई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के और जेनेवा शहर में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर के सामने सरापा एहतजाज हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स काउंसिल डिफेंस के कारकुनान। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस के कारकुनों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में अक़लियती फिरकों के खिलाफ बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों पर फिलफौर नोटिस लेकर यूएनएचआरसी के आइंदा 58वें इजलास में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इस संगीन मसले को अव्वलीन तरजीह देने की इल्तिजा की गई। We are hosting an exhibition here in Geneva in front of the United Nations at the Broken Chair about the continued human rights violations of minorities in Bangladesh and Pakistan. Yesterday we hosted a successful protest about continued human rights violations against minorities in Bangladesh. We have received very concerning reports about targeted attacks, including bodily assault, destruction of property, and desecration of religious sites. We are also gravely concerned about the situation in Pakistan, where minorities such as the Baloch, the Sindhis, the Ahmadiyya community, but also Hindus and Christians and Buddhists continue to face atrocities that we are calling for accountability efforts from the United Nations. ग्लोबल ह्यूमन राइट्स काउंसिल डिफेंस यानी जीएचआरडी के कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तान में तो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी के सबब तमाम अक़लियती फिरकों पर जुल्म सितम के इंसानियत सोज वाक़यात रोज का मामूल बने हुए हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से शेख हसीना की मुंतखब हुकूमत के तख्ता पलट के बाद से अब बांग्लादेश में भी अक़लियतों खुसूसन हिंदुओं की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन साजिशों के तहत बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं की रिहायशी बस्तियों और मंदिरों पर अभी तक हमले किए जा रहे हैं और इसकी असल वजह बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत के तख्ता पलट के बाद उन्हें भारत में सियासी पनाह मिलना मानी जा रही है। कुछ समय से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, उसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस के सामने कैंप रिप्रेजेंट किया गया, लगाया गया है कि माइनॉरिटीज जिसमें क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, हिंदू सभी आते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस में आके कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं लोग कि एक दूसरे को मार काट मचाए हुए हैं, जिसको रोकना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस तक उस आवाज को पहुंचाने की। कोई भी मजहब दीगर मजहबों के खिलाफ मुनाफरत में जुल्म सितम के लिए मना करता है, लेकिन इंतहा पसंदी यानी इस्लामोफोबिया के जुनून में बांग्लादेश और पाकिस्तान में अब हर अक़लियती फ़िरक़ा हिंदू, ईसाई, सिख
اور احمدیہ کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں اور عیسائیوں کی نابالغ بچیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبرن مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تاہم یونائیٹڈ نیشنز جیسے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کو بے حد افسوسناک بتایا گیا۔ بنگلہ دیش میں جو لگاتار مائنورٹیز کے اوپر ایٹروسٹیز بڑھ رہی ہیں وہ کم ہوں، ختم ہوں، کیونکہ اسکون لیڈر چنمے کرشن داس سوامی جی کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، جو بھی ہندوؤں کی آواز اٹھاتا ہے، اسکون لیڈر ہیں، سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں، انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ تو جس طرح سے ایک مائنورٹیز کے ساتھ کنٹینیوسلی اتیاچار ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اسی کو لے کر ہم لوگ یونائیٹڈ نیشنز میں اس کی آواز رکھ رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ملک اور ریاست مدینہ سریکھے عدل و انصاف کے نظام کو اولین ترجیح دینے کے دعوے کرتے آئے ہیں پاکستانی حکمراں، لیکن وہی پاکستانی حکمراں اقلیتی فرقوں کے خلاف بھڑکاؤ تقریریں اور اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہی فرقہ وارانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی معاونت کرنے میں ہمیشہ پیش رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں لاشوں پر سیاست کر رہی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں ریاستی خارجہ پالیسی کے تحت فرقہ واریت اور دہشت گردی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ اسی ریاستی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش میں بھی اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیاں لگاتار بڑھ رہی ہیں۔ تبھی تو دنیا بھر کے انسانی حقوق اداروں کے کارکن یونائیٹڈ نیشن سے اقلیتی فرقوں کو تحفظ دینے کی سمت میں مؤثر قدم اٹھانے کی گہار لگا رہے ہیں۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں بیلجیم کی راجدھانی برسلز کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں جاری ریاستی بربریت کو لے کر بین الاقوامی سطح پر بڑھی تشویش کا۔ اسی تشویش کے مد نظر پاکستان کے ضلع وطن پشتون اور بلوچ لیڈروں نے برسلز میں ہنگامی سیمینار منعقد کیا اور پاکستان میں بلوچوں اور پشتونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بڑھتی گھنونی سازشوں سے آگاہ رہنے پر زور دیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں بیلجیم کی راجدھانی برسلز میں بلوچ پشتون قوموں کے مابین یکجہتی کی عظیم الشان روایت کے یہ مناظر۔ PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے برسلز میں منعقدہ قومی جرگے میں ضلع وطن بلوچ لیڈران اور کارکنوں نے حصہ لیا اور اس جرگے سے خطاب کے دوران پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بلوچوں اور پشتونوں میں پھوٹ ڈالنے کی گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنانے پر زور دیا۔ بلوچ پشتون ہمیشہ بیرونی قوت کے خلاف لڑے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایسے تاریخی قوم پہ ایسے ریاست مسلط ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد سے کے عمر سے بھی ان کی عمر کم ہے۔ آج وہی ریاست بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا، لاکھوں بنگالیوں کے قتل عام، لاکھوں پشتون کے قتل عام، لاکھوں بلوچوں کو جو در بدر اور ہزاروں کی تعداد میں جو مسنگ پرسنز کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے سب لوگوں کے سامنے معلوم ہے۔ BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے لیڈر محمد دیراغ بلوچ نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ڈالر کی خاطر پڑوسی ملک افغانستان میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی رہیں۔ افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان، القاعدہ، داعش اور ان کی حامی دہشت گرد تنظیموں کے لیے تربیتی کیمپ تک چلاتی رہیں، لیکن اب پاکستان کی وہی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں امریکہ سے ڈالر حاصل کرنے کی خاطر افغانستان
اور خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں اپنے پالے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رہی ہیں۔ آپ نے ڈالر کی خاطر افغانستان کو ایک بارود کا ڈھیر بنا دیا۔ آپ ہمیشہ وار لارڈ، آپ ہمیشہ ایز اے وار بروکر آپ نے کردار ادا کیا ہے، چاہے برطانیہ کے ساتھ ہو چاہے روس کے ساتھ۔ آپ نے ہمیشہ صرف افغان پشتون کے سروں کا قیمت آپ نے لگایا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ایک قابض کی حیثیت سے قوموں کو جو نیست نابود کرنے پہ در پہ آیا ہے، لیکن یہ آپ کا جو گیم ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے قدرتی وسائل کے جبراً استحصال کی ریاستی پالیسی کو تمام مسائل کی جڑ قرار دیا اور چائنیز منصوبے سی پیک اور گوادر پورٹ کی لوٹ کھسوٹ کی اس پالیسی کا زندہ و جاوید ثبوت بتایا بلوچ قوم پرست لیڈر محمد دیدار بلوچ نے، کیونکہ ان چائنیز منصوبوں کے نام پر صرف پنجاب صوبے میں تعمیر و ترقی کو ترجیح دی جا رہی ہے اور اس کے لیے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ صوبوں کے قدرتی وسائل پر جبراً قبضہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے عقل پہ جس طرح کے وسائل ہمارے سائل اور وسائل آپ دیکھو، بجلی خیبر پختونخوا سے، لیکن ان کے دفتر لاہور میں بنے ہیں۔ سی پیک گوادر بلوچستان میں، ان کے دفتر کراچی اور اسلام آباد میں بنے ہیں۔ پیسے خرچ ہوتے ہیں اسلام آباد میں، لیکن لاشیں مل جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں۔ آپ وزیرستان میں جا کے دیکھیں کہ وزیرستان میں آج کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس طرح کے دوست نے بولا کہ پارا چنا میں، میرے خیال سے جب PTM کے جرگے نہیں ہو رہے تھے تو اس وقت میرے خیال سے اس طرح کوئی چیز نہیں ہو رہا تھا پارا چنا میں، سب امن سے رہ رہے تھے۔ اب شیعہ اور سنی کا نیا فسادات شروع ہو گئے، تو پارا چنا سے سب سے زیادہ شیعہ سنی تو فتح جنگ میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ آج تک ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھے، وہاں پہ حملے نہیں دیکھے، صحیح ہے، بم دھماکے جہاد وزیرستان اور افغانستان میں، صحیح ہے، اور ترقیاتی منصوبے پنجاب میں۔ دراصل اپنے ہی بے گناہ شہریوں کی لاشوں پر سیاست کرنا پاکستان کی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی حکمت عملی رہی ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت پہلے بلوچستان میں پشتونوں پر ٹارگیٹڈ حملوں کے ذریعے بلوچ اور پشتونوں میں پھوٹ ڈالنے کی سازشیں کی گئی ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع کرم کے پارا چنار قصبے میں شیعہ سنی فسادات کی آگ بھڑکائی گئی، جو اب تک اقلیتی شیعہ فرقے کے سینکڑوں ہزاروں افراد کی جانیں لے چکی ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کی گھناؤنی سازشوں اور قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے صوبوں کی محکوم قوموں کو جبراً اغوا کر کے خفیہ ٹارچر سیل میں ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بہت سے لوگوں کے بھائی غائب ہیں، بہت سے لوگوں کے بچے غائب ہیں، بہت سے لوگوں کے باپ غائب ہیں، سالوں سال ان زندانوں میں قید ہے، ٹارچر سیلوں میں قید ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے کا خبر نہیں کہاں ہے، بچے کو اپنے والد کا خبر نہیں کہ کہاں پہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے ہمیشہ خاموشی کا مظاہرہ کیا ہے، آج بھی یہی خاموشی ہم لوگوں کو لے ڈوبا ہے۔ ایسے ریاست جن کے بلی اور کتے بھی غائب ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سالوں سے غائب ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو باہر ملک چلے گئے، یہ تو انڈیا چلے گئے۔
یہ احتجاجی مناظر ہیں افغانستان کی سرحد سے متصل بلوچستان صوبے میں واقع چمن بارڈر کے، جہاں پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کو جبراً افغانستان ڈیپورٹ کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ ایک بار پھر تیز ہو گیا ہے۔ چمن بارڈر پر افغانستان پناہ گزینوں سے ناانصافی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین قیادت کر رہے ہیں۔ منظور پشتین نے بتایا کہ دیوالیہ پن سے دوچار پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت 40 برسوں سے آباد لاکھوں پشتونوں کو دہشت گردی کے الزام میں ڈیپورٹ کر کے اب تک ان کی کروڑوں اربوں روپے کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر چکی ہیں۔ تاہم اب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی جیسے شہروں میں خصوصی حفاظت میں رہنے والے ان افغانستانی پناہ گزینوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، جو افغانستان میں سول حکومت میں ملازمت کرتے رہے اور ان کی حفاظت کے عوض میں پاکستان کو امریکہ سے بھاری بھرکم مالی امداد ملتی رہی۔ لیکن امریکہ کے دوبارہ صدر بنے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہائش پذیر کئی ہزار افغانی ملازمین کو اپنے ملک میں پناہ یا ان کے عوض میں مزید مالی امداد دینے سے انکار کر کے پاکستانی حکمرانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے رمضان و عید پر پاکستان میں بے قابو مہنگائی سے اجیرن غریبوں میں غم و غصے کا غبار، لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے کے لیے منظور کیے گئے پیکا ترمیمی بل 2025 کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے اب پریس کلب تک کو تالے لگائے جا رہے ہیں۔ اس تاناشاہی حکمت عملی کی سچائی بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں منظر عام پر آئی، جہاں کوئٹہ پریس کلب پر تالہ بندی کیے جانے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ PFUJ یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر بلوچستان صوبائی اسمبلی کے باہر صحافیوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل کوئٹہ پریس کلب کے عہدیداروں نے قصوروار پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے سے بلوچستان کو آزاد کرانے کے لیے بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے فدائین حملے بے حد تیز ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے نوشکی ضلع میں پاکستانی فوج کی بسوں کے قافلے پر کیے گئے فدائین حملے سے سامنے آئی۔ اس فدائین حملے کی ذمہ داری بھی BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی نے تسلیم کی اور اس حملے میں BLA نے پاکستانی فوج کے 90 اہلکار ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی کرنے کے دعوے کیے، جبکہ پاکستانی فوج کی جانب سے بس قافلے پر حملے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بے حد کم بتائی گئی۔ لہٰذا بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیاند بلوچ نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ 8 بسوں اور 2 کار میں سوار پاکستانی فوج کے قافلے کی پہلی بس کو فدائین حملے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ دیگر بسوں پر گرینیڈ حملے اور فائرنگ کی گئی۔ پاکستان میں خستہ حال معیشت اور لاقانونیت کے عالم میں اشیاء خوردونوش کی کالا بازاری کو لے کر تو ہاہاکار مچتا ہی رہا، لیکن پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع کرم کے پارا چنار میں سول سوسائٹی اور علاقہ مکینوں کی جانب سے اشیاء خوردونوش کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پارا چنار سمیت کرم ضلع کے مختلف علاقوں کے متاثرہ خاندانوں نے خیبر پختونخوا صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ کے لاپرواہ رویے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے بتایا کہ متبرک ماہ رمضان میں پارا چنار میں آمد و رفت پر پابندی کی وجہ سے اشیاء خوردونوش کی بھاری قلت ہو گئی ہے۔
اس سے روزاداروں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں JUI فے کے لیڈروں کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ٹارگیٹڈ حملوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے تربت میں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام یعنی JUI کے لیڈر مفتی شاہ میر کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے سے منظر عام پر آئی۔ حملے کے مقام پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ مفتی شاہ میر پر نامعلوم حملہ آوروں نے نماز جمعہ سے لوٹتے وقت تابڑ توڑ فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں شدید طور پر زخمی مفتی میر شاہ کو اسپتال پہنچایا گیا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ مفتی شاہ میر JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فے کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کے بے حد قریبی تھے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بلوچستان سمیت پورے ملک میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں بات خستہ حال معیشت کی وجہ سے پاکستانی عوام کو درپیش مشکلات کی۔ یوں تو پاکستان میں حکومتی مالی گھوٹالوں کے دستور کے چلتے غریب عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے ہی بجلی، گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولیات کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور اشیاء خوردنوش کی آسمان چھوتی قیمتوں نے غریب خاندانوں سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی، خصوصاً اشیاء خوردنوش کی آسمان چھوتی قیمتوں کو لے کر ہاہاکار تو پہلے سے ہی مچ رہا تھا، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض شہباز شریف کی حکومت کی غریب دشمن پالیسیوں کے سبب متبرک ماہ رمضان میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام میں احساس کمتری، مایوسی اور بے اطمینانی کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ تنخواہ تو وہی ہے بیچارے کی، اس کو دیکھیں اس کی تو بچت بھی نہیں ہو رہی ہے آج کل، اس کی بچے بھی ہیں، اس کی اپنی فیملی ہے، کیا کھائے اور کیا بچا ہے اس میں سے، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ سب پریشان ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، امرود لیا نا میں نے 300 روپے کے حساب سے، اور میں سیلری پر سے پینشن ہولڈر ہوں، میں پینشن لیتا ہوں، میرا گزارا کیسے ہے یہاں پہ؟ میرا گزارا نہیں ہے۔ اچھا سر، گورنمنٹ کہتی ہے گھریلو چیزیں اور فروٹ وغیرہ میں چیزیں کم ہوئی ہیں، دیکھ لیں آپ کے سامنے میں لیا ابھی میں نے بتایا امرود کا، آپ کو بتایا نا کون سی سستی ہے، کون سی چیز سستی ہے؟ آگ لگی ہوئی، ہر جگہ آگ لگی ہوئی۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں تمام اشیاء خوردنوش کی کالا بازاری پوری طرح بے قابو رہی۔ پاکستانی عوام نے کہا کہ پاکستان میں منافع خور تاجروں نے ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب خاندانوں نے حکومت اور تاجروں پر مہنگائی کو بڑھاوا دینے میں ملی بھگت کے الزامات لگائے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ماہ رمضان میں 20 ارب روپے کے خصوصی پیکیج دینے کا اعلان کیا اور اس مالی پیکیج کے ذریعے 40 لاکھ ضرورت مند خاندانوں کی امداد کرنے کا یقین دلایا۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جیسے بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے کراچی کی جوڑیا بازار مارکیٹ ہے اور سبزی کے حساب سے جیسے سبزی منڈی ہے، وہاں جائیں، وہاں پر ریٹ مارے، وہاں پر چھاپے مارے، بڑے بڑے گوداموں میں مال ہے۔ ابھی چینی دیکھو 180 روپے کلو ایک دم چینی چلی گئی ہے، حالانکہ چینی بہت ہے، 130 روپے کلو چینی بک سکتی ہے، گوداموں میں مال بہت ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ یہاں پہ جا کے پکڑے، ان کو پکڑ دکڑ کرے، جو لوگوں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، مہنگا مال بیچ رہے ہیں، ان کو پکڑے۔ ہم چھوٹے موٹے دکاندار ہیں، ہم کبھی بھی مال مہنگا نہیں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مارکیٹ کے اندر 100 دکان ہے، ایک بیچے گا 2 بیچے گا، مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، پیچھے سے مال مہنگا آتا ہے تو دکان والا مال مہنگا بیچتا ہے۔ اب یہ سبزی والے بیچارے 5-5, 10-10 کلو مال لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ ریٹ لسٹ والے آ جاتے ہیں 20-20, 30-30 ہزار روپے کا چلان بنا دیتے ہیں۔ بھائی آپ سبزی منڈی جاؤ نا، جہاں سے مہنگا آ رہا ہے وہاں پر ان کو جا کے پکڑو نا۔ اگر آپ سمجھیں کہ بھائی یہ بل بانٹ کے ہر ایک کو خوش کر کے خوش ہونا خوشی ہے، نہ کہ میں کچھ کما لوں اور باقی جائے لوگ بھاڑ میں جائیں، تو پھر وہ کبھی نہ خود آپ خوش رہتے ہیں، نہ کوئی پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو میں نے رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، تو وہاں میں نے یہی دیکھا کرسمس کے ٹائم پر اور ایسے موقعوں پر وہ چیزیں سستی کرتے ہیں، اور دیکھیں وہ تھوڑا سا قربانی کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ پورا سال کو نوازتا ہے اور وہ خوشحال ہیں، ہم سے بہت خوشحال ہیں۔
जो पर कैपिटा इनकम है उनकी वो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी खुशहाल हैं हमसे। और हम कर्जों में डूबे हुए हैं, मुसलमान कहते हैं अपने आप को हम, लेकिन देखें हम अब कहाँ हैं आज। मकरूज़ हम हैं, लिस्ट में नीचे हैं हम, बिल्कुल मकरूज़ में टॉप पर हैं, और जो इंसाफ देने में भी हम बहुत नीचे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को लेकर गरीब खानदानों ने कहा कि रमजान की आमद से पहले ही आटा, दाल, चीनी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। लिहाजा पाकिस्तान में बेरोजगारी और जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हुआ। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरान अपने शाही अखराजात के लिए गरीब अवाम पर नए नए टैक्स मुसल्लत करके महंगाई की शरह में मजीद इजाफा कर रहे हैं। नतीजतन बेरोजगारी और महंगाई के सताए पाकिस्तान के बेशतर गरीब खानदान अपने अहले खाना को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सके और अपने बच्चों के साथ खुदकुशी करने की कोशिशें करते रहे। हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान हैं, हम पहले से छुरियां तेज रखते हैं। हम छुरियां तेज रखते, रमजान आ रहे हैं, ज़िबा करेंगे। और वो लोग वो गैर मुस्लिम है, लेकिन महंगाई जो है उनके यहाँ आप देखें कितने इंटेंसिव देते हैं। वो यहाँ दे रहा है कोई? यहाँ तो जिसके पास जाते हैं वो पहले से लेके बैठा हुआ। आप बताइए अब। अच्छा सर, झाड़ीदार तबका 500 जिसकी झाड़ी है वो बेचारा, वो भी मर गया बेचारा। वो भी बेचारा, अगर वो किराए का मकान है, 2-4 बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, उसके तो जिंदगी का असर खत्म हो गया। आखिरकार मुख्तलिफ दुश्वारियों, बेबसी और लाचारी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर पाकिस्तान के गरीब अवाम आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतों से अपना कसूर पूछते रहे और ये शिकायत करते रहे कि पाकिस्तान में सियासी जमातें गरीबों को जमहूरी निजाम की बहाली और खुशहाली के लिए चुनावी वादे तो करती हैं, लेकिन इख्तिदार पर काबिज होते ही कौमी दौलत की लूट खसोट और अपोजिशन जमातों के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हो जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की चीखो पुकार को सब अनसुना कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।